हिजकिय्येल 5वां बाब। ए आदमजाद, तू एक तेज़ तलवार ले और हज्जाम के उस तरह उसे अपना सर और अपनी दाढ़ी मुड़ा और तराजू ले और बालों को तोल कर उनके हिस्से बना। फिर जब मुहासरे के दिन पूरे हो जाएं तो शहर के बीच में उनका एक हिस्सा लेकर आग में जला और दूसरा हिस्सा लेकर तलवार से इधर उधर बखेर दे और तीसरा हिस्सा हवा में उड़ा दे। और मैं तलवार खींचकर उनका पीछा करूंगा और उनमें से थोड़े से बाल गिन कर ले और उनको अपने दामन में बांध। फिर उनमें से कुछ निकाल कर आग में डाल और जला दे। इसमें से एक आग निकलेगी जो इसराइल के तमाम घराने में फैल जाएगी। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि यरूशलेम यही है। मैंने उसे कौमों और मुमलिकतों के दरमियान जो उसके आसपास हैं रखा है, लेकिन उसने दीगर अक़वाम से ज़्यादा शरारत करके मेरे अहकाम की मुखालफत की और मेरे आइन को आसपास की मुमलिकतों से ज़्यादा रद्द किया। क्योंकि उन्होंने मेरे अहकाम को रद्द किया और मेरे आइन की पैरवी ना की, बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूँकि तुम अपने आसपास की अक़वाम से बढ़कर फितना अंगेज़ हो और मेरे आइन की पैरवी नहीं की और मेरे अहकाम पर अमल नहीं किया और अपने आस पास की अक़वाम के आइनों अहकाम पर भी कारबंद नहीं हुए, इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं ही तेरा मुखालिफ हूँ और तेरे दरमियान सब कौमों की आंखों के सामने तुझे सज़ा दूंगा और मैं तेरे सब नफरती कामों के सबब से तुझ में वही करूँगा जो मैंने अब तक नहीं किया और कभी ना करूँगा। बस तुझ में बाप बेटे को और बेटा बाप को खा जाएगा और मैं तुझे सज़ा दूंगा और तेरे बकिया को हर तरफ परागंदा करूँगा। बस खुदावंद खुदा फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, चूँकि तूने अपनी तमाम मकरूहात से और अपने नफरती कामों से मेरे मक़दिस को नापाक किया है, इसलिए मैं भी तुझे घटाऊंगा। मेरी आंखें रायत ना करेंगी, मैं हरगिज़ रहम न करूंगा। तेरा एक हिस्सा वबा से मर जाएगा और काल से तेरे अंदर हलाक हो जाएगा और दूसरा हिस्सा तेरी चारों तरफ तलवार से मारा जाएगा और तीसरे हिस्से को मैं हर तरफ परागंदा करूंगा और तलवार खींचकर उनका पीछा करूंगा। मेरा कहर यूं पूरा होगा, तब मेरा गज़ब उन पर धीमा हो जाएगा और मेरी तस्कीन होगी, और जब मैं उन पर अपना कहर पूरा करूंगा तब वो जानेंगे कि मुझ खुदावंद ने अपनी गैरत से ये सब कुछ फरमाया था। इसके सिवा मैं तुझको उन कौमों के दरमियान जो तेरे आसपास हैं और उन सब की निगाहों में जो उधर से गुज़र करेंगे वीरानों बाइसे मलामत बनाऊंगा। बस जब मैं कहरो गज़ब और सख्त मलामत से तेरे दरमियान अदालत करूंगा तो तू अपने आसपास की अक़वाम के लिए जाए मलामत व एहानत और मकाम इबरत व हैरत होगी। मैं खुदावंद ने यह फरमाया है, यानी जब मैं सख्त कहत के तीर जो उनकी हलाकत के लिए हैं उनकी तरफ रवाना करूंगा, जिनको मैं तुम्हारे हलाक करने के लिए चलाऊंगा, और मैं तुम में कहत को ज़्यादा करूंगा और तुम्हारी रोटी के आसा को तोड़ डालूंगा, और मैं तुम में कहत और बुरे दरिंदे भेजूंगा और वो तुझे लावल्द करेंगे और मेरी और खून रेजी तेरे दरमियान आएगी और मैं तलवार तुझ पर लाऊंगा। मैं खुदावंद ही ने फरमाया है। हिजकिय्येल 6वां बाब। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आदमजाद, इसराइल के पहाड़ों की तरफ मुंह करके उनके खिलाफ नबूवत कर और यूं कह के इसराइल के पहाड़ों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा पहाड़ों और टीलों को और नहरों और वादियों को यूं फरमाता है कि देखो, मैं ही तुम पर तलवार चलाऊंगा और तुम्हारे ऊंचे मकामों को गारत करूंगा और तुम्हारी कुर्बान गाहें उजड़ जाएंगी
اور تمہاری سورج کی مورتیں توڑ ڈالی جائیں گی، اور میں تمہارے مقتولوں کو تمہارے بتوں کے آگے ڈال دوں گا، اور بنی اسرائیل کی لاشیں ان کے بتوں کے آگے پھینک دوں گا، اور میں تمہاری ہڈیوں کو تمہاری قربان گاہوں کے گردا گرد پراگندہ کروں گا۔ تمہاری بود و باش کے تمام علاقوں کے شہر ویران ہوں گے اور اونچے مقام اجاڑے جائیں گے، تاکہ تمہاری قربان گاہیں خراب اور ویران ہوں، اور تمہارے بت توڑے جائیں اور باقی نہ رہیں، اور تمہاری سورج کی مورتیں کاٹ ڈالی جائیں، اور تمہاری دستکاریاں نابود ہوں، اور مقتول تمہارے درمیان گریں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ لیکن میں ایک بقیہ چھوڑ دوں گا، یعنی وہ چند لوگ جو قوموں کے درمیان تلوار سے بچ نکلیں گے۔ جب تم غیر ممالک میں پراگندہ ہو جاؤ گے، اور جو تم میں سے بچ رہیں گے ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ اسیر ہو کر جائیں گے، مجھ کو یاد کریں گے، جب میں ان کے بے وفا دلوں کو جو مجھ سے دور ہوئے، اور ان کی آنکھوں کو جو بتوں کی پیروی میں برگشتہ ہوئی شکستہ کروں گا، اور وہ آپ اپنی تمام بدعمالی کے سبب سے جو انہوں نے اپنے تمام گھنونے کاموں میں کی اپنی ہی نظر میں نفرتی ٹھہریں گے، تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، اور میں نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ میں ان پر یہ بلا لاؤں گا۔ خدا یوں فرماتا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ مار اور پاؤں زمین پر پٹک کر کہہ کہ بنی اسرائیل کے تمام گھنونے کاموں پر افسوس، کیونکہ وہ تلوار اور کال اور وبا سے ہلاک ہوں گے۔ جو دور ہے وہ وبا سے مرے گا، اور جو نزدیک ہے تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور جو باقی رہے اور محصور ہو وہ کال سے مرے گا، اور میں ان پر اپنے قہر کو یوں پورا کروں گا، اور جب ان کے مقتول ہر اونچے ٹیلے پر اور پہاڑوں کی سب چوٹیوں پر اور ہر ایک ہرے درخت اور گھنے بلوط کے نیچے ہر جگہ جہاں وہ اپنے سب بتوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے ان کے بتوں کے پاس ان کی قربان گاہوں کی چاروں طرف پڑے ہوئے ہوں گے، تب وہ پہچانیں گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں ان پر ہاتھ چلاؤں گا، اور بیابان سے دبلا تک ان کے ملک کی سب بستیاں ویران اور سنسان کروں گا، تب وہ پہچانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ حزقیل 7واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم زاد، خداوند خدا اسرائیل کے ملک سے یوں فرماتا ہے کہ تمام ہوا، ملک کے چاروں کونوں پر خاتمہ آن پہنچا ہے، اب تیری اجل آئی، اور میں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا، اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا، اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔ میری آنکھ تیری رعایت نہ کرے گی، اور میں تجھ پر رحم نہ کروں گا، بلکہ میں تیری روش کے مطابق تجھے سزا دوں گا، اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا یعنی بلائے عظیم دیکھ وہ آتی ہے، خاتمہ آیا، خاتمہ آ گیا، وہ تجھ پر آ پہنچا، دیکھ وہ آ پہنچا۔ اے زمین پر بسنے والے، تیری شامت آ گئی، وقت آ پہنچا، ہنگامے کا دن قریب ہوا، یہ پہاڑوں پر خوشی کی للکار کا دن نہیں۔ اب میں اپنا قہر تجھ پر انڈیلنے کو ہوں، اور اپنا غضب تجھ پر پورا کروں گا، اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا، اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔ میری آنکھ رعایت نہ کرے گی، اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ میں تجھے تیری روش کے مطابق سزا دوں گا، اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند سزا دینے والا ہوں۔ دیکھ وہ دن، دیکھ وہ آ پہنچا ہے، تیری شامت آ گئی، آسا میں کلیاں نکلی، غرور میں غنچے نکلے، ستم گری نکلی کہ شرارت کے لیے چھڑی ہو، کوئی ان میں سے نہ بچے گا، نہ ان کے انبوہوں میں سے
کوئی اور نہ ان کے مال میں سے کچھ اور ان پر ماتم نہ ہوگا۔ وقت آ گیا، دن قریب ہے، نہ خریدنے والا خوش ہو نہ بیچنے والا اداس، کیونکہ ان کے تمام انبوہ پر غضب نازل ہونے کو ہے۔ کیونکہ بیچنے والا بکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا، اگرچہ ہنوز وہ زندوں کے درمیان ہو، کیونکہ یہ رویا ان کے تمام انبوہ کے لیے ایک بھی نہ لوٹے گا، اور نہ کوئی بد کرداری سے اپنی جان کو قائم رکھے گا۔ نرسنگا پھونکا گیا، سب کچھ تیار ہے، لیکن کوئی جنگ کو نہیں نکلتا، کیونکہ میرا غضب ان کے تمام انبوہ پر ہے۔ باہر تلوار ہے اور اندر وبا اور قحط ہیں۔ جو کھیت میں ہے تلوار سے قتل ہوگا، اور جو شہر میں ہے قحط اور وبا اسے نگل جائیں گے، لیکن جو ان میں سے بھاگ جائیں گے وہ بچ نکلیں گے، اور وادیوں کے کبوتروں کی مانند پہاڑوں پر رہیں گے، اور سب کے سب نالہ کریں گے، ہر ایک اپنی بد کرداری کے سبب سے۔ سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور سب گھٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے۔ وہ ٹاٹ سے کمر کسیں گے، اور ہول ان پر چھا جائے گا، اور سب کے منہ پر شرم ہوگی، اور ان سب کے سروں پر چندلا پن ہوگا۔ وہ اپنی چاندی سڑکوں پر پھینک دیں گے، اور ان کا سونا ناپاک چیز کی مانند ہوگا۔ خداوند کے غضب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو نہ بچا سکے گا۔ ان کی جانیں آسودہ نہ ہوں گی، اور ان کے پیٹ نہ بھریں گے، کیونکہ انہوں نے اسی سے ٹھوکر کھا کر بد کرداری کی تھی، اور ان کے خوبصورت زیور شوکت کے لیے تھے، پر انہوں نے ان سے اپنی نفرتی مورتیں اور مکروہ چیزیں بنائیں، اس لیے میں نے ان کے لیے ان کو ناپاک چیز کی مانند کر دیا، اور میں ان کو غنیمت کے لیے پردیسیوں کے ہاتھ میں اور لوٹ کے لیے زمین کے شریروں کے ہاتھ میں سونپ دوں گا، اور وہ ان کو ناپاک کریں گے، اور میں ان سے منہ پھیر لوں گا، اور وہ میرے خلوت خانہ کو ناپاک کریں گے۔ اس میں غارت گر آئیں گے اور اسے ناپاک کریں گے۔ زنجیر بنا، کیونکہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پر ہے، اور شہر ظلم سے بھرا ہے۔ پس میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا، اور وہ ان کے گھروں کے مالک ہوں گے، اور میں زبردستوں کا گھمنڈ مٹاؤں گا، اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے۔ ہلاکت آتی ہے، اور وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے۔ بلا پر بلا آئے گی اور افواہ پر افواہ ہوگی، تب وہ نبی سے رویا کی تلاش کریں گے، لیکن شریعت کاہن سے اور مصلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی۔ بادشاہ ماتم کرے گا، اور حاکم پر حیرت چھا جائے گی، اور رعیت کے ہاتھ کانپیں گے۔ میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا، اور ان کے اعمال کے مطابق ان پر فتویٰ دوں گا، تاکہ وہ جانیں کہ خداوند میں ہوں۔ حزقیل 8واں باب۔ اور چھٹے برس کے چھٹے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، اور یہودا کے بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے کہ وہاں خداوند خدا کا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا۔ تب میں نے نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شبیہ آگ کی مانند نظر آتی ہے۔ اس کی کمر سے نیچے تک آگ، اور اس کی کمر سے اوپر تک جلوہ نور ظاہر ہوا، جس کا رنگ سیکل کیے ہوئے پیتل کا سا تھا، اور اس نے ایک ہاتھ کی شبیہ سی بڑھا کر میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑا، اور روح نے مجھے آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا، اور مجھے الہی رویا میں یروشلم میں شمال کی طرف اندرونی پھاٹک پر، جہاں غیرت کی مورت کا مسکن تھا جو غیرت بھڑکاتی ہے، لے آئی۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اسرائیل کے خدا کا جلال اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وادی میں دیکھی تھی موجود ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا، اور میں نے اس طرف آنکھیں اٹھائیں، اور کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف مذبح کے دروازے پر غیرت کی وہی مورت مدخل میں ہے۔ اور اس نے پھر مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد،
تو ان کے کام دیکھتا ہے، یعنی وہ مکروہات عظیم جو بنی اسرائیل یہاں کرتے ہیں، تاکہ میں اپنے مقدس کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جاؤں، لیکن تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ تب وہ مجھے صحن کے پھاٹک پر لایا اور میں نے نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار میں ایک چھید ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، دیوار کھود، اور جب میں نے دیوار کو کھودا تو ایک دروازہ دیکھا۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، اندر جا اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ۔ تب میں نے اندر جا کر دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہر نوع کے سب رینگنے والے کیڑوں اور مکروہ جانوروں کی سب صورتیں اور بنی اسرائیل کے بت گردا گرد دیوار پر منقش ہیں، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 شخص ان کے آگے کھڑے ہیں، اور یازنیہ بن صافن ان کے وسط میں کھڑا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بخور دان ہے، اور خوشبو بخور کا بادل اٹھ رہا ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ آدم زاد، کیا تو نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے سب بزرگ تاریکی میں، یعنی اپنے منقش کاشانوں میں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا۔ خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے، اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا۔ تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے؟ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازے پر آستانہ اور مذبح کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے، اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہیں، اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا، آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے؟ کیا بنی یہودا کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ یہ مکروہ کام کریں جو یہاں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو ملک کو ظلم سے بھر دیا۔ اور پھر مجھے غضبناک کیا، اور دیکھ، وہ اپنی ناک سے ڈالی لگاتے ہیں۔ بس میں بھی قہر سے پیش آؤں گا، میری آنکھ رعایت نہ کرے گی، اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ اور اگرچہ وہ چلا کر میرے کانوں میں آہو نالا کرے، تو بھی میں ان کی رد سنوں گا۔ حزقیل نامہ باب۔ پھر اس نے بلند آواز سے پکار کر میرے کانوں میں کہا کہ ان کو جو شہر کے منتظم ہیں نزدیک بلا، ہر ایک شخص اپنا مہلک ہتھیار ہاتھ میں لیے ہو، اور دیکھو 6 مرد اوپر کے پھاٹک کی راہ سے جو شمال کی طرف ہے چلے آئے، اور ہر ایک مرد کے ہاتھ میں اس کا خون ریز ہتھیار تھا، اور ان کے درمیان ایک آدمی کتانی لباس پہنے تھا، اور اس کی کمر پر لکھنے کی دوات تھی۔ سو وہ اندر گئے اور پیتل کے مذبے کے پاس کھڑے ہوئے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال کروبی پر سے جس پر وہ تھا اٹھ کر گھر کے آستانے پر گیا، اور اس نے اس مرد کو وہ جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی پکارا، اور خداوند نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے، ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر، اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے۔ اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا، اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو، تمہاری آنکھیں رعایت نہ کریں، اور تم رحم نہ کرو، تم بوڑھوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننھے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو، لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ، اور میرے مقدس سے شروع کرو۔ تب انہوں نے ان بزرگوں سے جو ہیکل کے سامنے تھے شروع کیا، اور اس نے ان کو فرمایا کہ ہیکل کو ناپاک کرو اور مقتولوں سے صحنوں کو بھر دو، چلو باہر نکلو۔
سو وہ نکل گئے اور شہر میں قتل کرنے لگے. اور جب وہ ان کو قتل کر رہے تھے اور میں بچ رہا تھا تو یوں ہوا کہ میں منہ کے بل گرا اور چلا کر کہا آہ اے خداوند خدا، کیا تو اپنا قہر شدید یروشلم پر نازل کر کے اسرائیل کے سب باقی لوگوں کو ہلاک کرے گا؟ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اسرائیل اور یہودا کے خاندان کی بدکرداری نہایت عظیم ہے. ملک خون ریزی سے پر ہے اور شہر بے انصافی سے بھرا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے اور وہ نہیں دیکھتا. بس میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا. میں ان کی روش کا بدلہ ان کے سر پر لاؤں گا. اور دیکھو، اس آدمی نے جو اس کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دوات تھی، یوں کیفیت بیان کی جیسا تو نے مجھے حکم دیا میں نے کیا.